अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया है कि अगले 2 से 3 दिनों में इमरान खान को अडयाला जेल से हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाएगा और वहां पर उनका इलाज होगा। अब देखना यह है कि हुकूमत अपना कहा पूरा करती है या फिर कोई और बहाना बनाया जाता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात की है और डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वो काम करवाया है जो पाकिस्तान की 78 साल तारीख में किसी वज़ीर आज़म ने नहीं किया। काम करवाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ की तारीफें भी की हैं और इस बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के हवाले से एक इंतहाई अहम और बड़ा ऐलान भी किया है। पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त खौफ की फिजा है। यह सोचा जा रहा है कि क्या वाकया ही अमेरिका ईरान के ऊपर हमला कर देगा और फिर ईरान जवाब में खित्ते के अंदर मौजूद तमाम अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाएगा। इस हवाले से तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। इमरान खान की रिहाई के लिए जो फोर्स बनाने का ऐलान सोहेल खान अफरीदी ने किया था, उसके ऊपर अहम तरीन सवालात उठ गए, वो आपके सामने रखता हूं। और पंजाब हुकूमत ने जो 11 अरब रुपए का एक जहाज खरीदा, उसके हवाले से पंजाब हुकूमत अच्छी खासी परेशानी का शिकार हो गई है। उनसे सवालात पूछे जा रहे हैं। पंजाब हुकूमत के तर्जमानों को टीवी शो के अंदर बुलाया जा रहा है, लेकिन ना टीवी शो के अंदर कोई शिरकत कर रहा है और ना सवालात के जवाबात दिए जा रहे हैं। ये सारी की सारी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन बर वक्त आप लोगों तक पहुंचती रहे। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले नंबर पे अमेरिका के अंदर वाशिंगटन में बोर्ड ऑफ पीस की जो पहली मीटिंग हुई है, इस पहली मीटिंग के अंदर क्या क्या हुआ, किस किस ममालिक की अफवाज गजा जा रही हैं, जिन ममालिक ने बाकायदा तौर पर कह दिया कि हाँ भाई हमारी अफवाज गजा जाएंगी। डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ के साथ क्या किया है, क्या काम करवाया है, तारीफ की है और फिर पाकिस्तान के अंदर से अहम तरीन सवालात उठे हैं। सबसे पहले ये मैं आपके सामने रखता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग से कबल एक ऐलान किया और वो ऐलान था ईरान के हवाले से। उन्होंने कहा जी ईरान के पास 10 दिन का वक्त है कि वो हमारे साथ मिल जाए, हमारे साथ एक डील कर ले तो बड़ा मजा आएगा। और अगर ईरान हमारे साथ ना मिला, ईरान ने अगर हमारे साथ डील ना की तो फिर भी बड़ा मजा आएगा और ईरान के लिए बहुत बुरा होगा। मैं यहां पर आपको याद करवाता चलूं कि जिस वक्त इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया था और दोनों की आपस में फुल स्केल वॉर शुरू हो गई थी, उस वक्त भी डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐलान किया था कि हम 2 हफ्ते बाद सोचेंगे और चंद दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊपर एक बड़ा हमला किया था। उनकी जो एटमी तंसीबात थी उनके ऊपर B-52 बॉम्बर जो तैयारे थे उनसे हमला किया गया था। अब डोनाल्ड ट्रंप ने 10 दिन का वक्त दिया है। देखते हैं कि 10 दिन इंतजार किया जाता है, उसके अंदर कोई डील हो जाती है या फिर अमेरिका ईरान के ऊपर हमला कर देगा। इस वक्त जो सूरत हाल नजर आ रही है, 2 काम हो सकते हैं। पहला काम यह होगा कि डील हो जाएगी और हर चीज बड़े आराम से स्मूथली चली जाएगी, किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। ना अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करेगा और ना खित्ते के अंदर मौजूद अमेरिकी अड्डों को किसी किस्म का कोई मसला होगा। दूसरी सूरत में अगर ईरान और अमेरिका किसी मुआहदे के ऊपर नहीं पहुंचते, इनका आपस के अंदर एग्रीमेंट नहीं होता, तो फिर अगर अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करता है तो ईरान जवाब देगा पूरी कुव्वत के साथ अपने खित्ते, अपने इर्द गिर्द मौजूद खित्ते में जो अमेरिकी अड्डे हैं वहां पर। इसमें यूएई, सऊदी अरब, कतर, कुवैत और आसपास की सारी जो जगह हैं वो जिद के अंदर आएंगी। और अगर ऐसा हो गया तो फिर पूरी दुनिया का जो अमन है वो खतरे के अंदर पड़ सकता है। आप अंदाजा लगाएं कि बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग से कबल उन्होंने ये बातें की हैं और पाकिस्तान ने इस हवाले से किसी किस्म का कोई बयान अभी तक नहीं दिया है। रशिया के जो वजीर खारजा हैं उन्होंने वाज़ह तौर पर ऐलान किया, उन्होंने कहा कि अगर ईरान के ऊपर हमला हुआ तो खतरात बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे और फिर हालात किसी की कंट्रोल के अंदर नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि ईरान ने आज तक एटमी अदम फैलाव का जो मादा है NPT, उसकी खिलाफ वर्जी नहीं की है। और चाइना की जानिब से भी ये कहा गया, ये इतलात आ रही है कि चाइना बाकायदा तौर पर सैटेलाइट के जरिए तमाम अमेरिकी अड्डों की निगरानी कर रहा है और वो इंफॉर्मेशन वो ईरान को पास कर रहा है कि ये चीजें हो रही। बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग के अंदर 5 ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने गजा के लिए अपनी अफवाज का ऐलान किया है कि वहां पर फौजी दस्ते जाएंगे, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का हिस्सा बनेंगे। पहले नंबर पे इंडोनेशिया, दूसरे पे मोरक्को यानी कि मराकश, काजकिस्तान, कोसोवो और अल्बानिया। ये 5 ममालिक हैं जिन्होंने हामी भरी है कि भाई हम अपनी अफवाज को भेजेंगे।
اور دو ممالک ایسے ہیں، ایک مصر اور ایک اردن، جنہوں نے یہ کہا کہ ہم پولیس کو تربیت دیں گے۔ پاکستان نے اس حوالے سے بھی کسی قسم کا کوئی اعلان نہیں کیا، لیکن پاکستان کے وزیر اعظم کے ساتھ جو ہوا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس سے قبل کہ شہباز شریف صاحب کی میں ساری کی ساری چیزیں آپ کو بتاؤں، شہباز شریف نے اگست 2019 کے اندر ایک بیان دیا تھا جب عمران خان کی حکومت تھی۔ شہباز شریف باقاعدہ طور پر ویڈیو بیان ہے جس میں شہباز شریف کہتے ہیں، جب یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ سب کچھ کر رہے تھے، انہوں نے کہا جی شہباز شریف صاحب نے کہ ایک سوال یہ بھی اٹھے گا کہ جن قوتوں کے ذریعے اسرائیل نے فلسطینیوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال کر غابضانہ قبضہ کیا، شاید وہی قوتیں یہاں کشمیر میں ساتھ دے رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ نے ثالثی کی جو پیشکش کی تھی، کیا وہ ٹرمپ کارڈ تھا یا ٹریپ کارڈ تھا، وہ کیا تھا؟ یہ شہباز شریف صاحب 2019 میں کہتے رہے جس وقت وہ وزیر اعظم کی کرسی کے اوپر نہیں تھے۔ اس وقت ان کو فلسطینی یاد تھے، لیکن آج شاید فلسطینی یاد نہیں۔ آج ڈونلڈ ٹرمپ نے شہباز شریف کو اور اسرائیل کے وزیر خارجہ کو ایک لائن کے اندر کھڑا کیا ہے۔ پاکستان کی 78 سالہ تاریخ میں پاکستان کے کسی بھی سرکاری عہدیدار نے آج تک پبلکلی، پیچھے کیا ہوتا رہا وہ ہمیں نہیں پتا، لیکن پبلکلی کبھی بھی اسرائیل کے عہدیداروں کے ساتھ سٹیج کو شیئر نہیں کیا تھا، اور پاکستان کی 78 سالہ تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے۔ یہ آپ تصویر کو ذرا غور سے دیکھیں، دوسری رو میں پیچھے شہباز شریف صاحب بھی کھڑے ہیں اور اسرائیل کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ بھی کھڑے ہیں۔ یہ سٹیج شیئر کروا دیا ہے، ایک ہی سٹیج کے اوپر پاکستان بھی کھڑا ہے اور اسرائیل بھی کھڑا ہے۔ پتہ نہیں اب اگلی میٹنگ کے اندر کیا ہوگا، شاید آپ کو یہ بھی نظارہ دیکھنے کو ملے کہ نیتن یاہو اور شہباز شریف اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ نیتن یاہو پاکستان کے میڈیا کے اوپر تو ویسے چل گئے ہیں، عمران خان کے اوپر پابندی ہے کہ عمران خان پاکستان کے میڈیا کے اوپر نہیں چل سکتے، لیکن نیتن یاہو کی ویڈیوز اور تصاویر جو ہیں وہ پاکستان کے میڈیا کے اوپر بڑے آرام سے چل رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے تعریف کی شہباز شریف کی کہ میں شہباز شریف کو بہت پسند کرتا ہوں۔ انہوں نے پاکستان کے فیلڈ مارشل کی طرف بھی اشارہ کیا، انہوں نے کہا جی پرائم منسٹر شریف، آئی لائک دس مین، فیلڈ مارشل گریٹ گائے۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب نے مجھے ایک بات کہی، اور انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آپ کو نہیں پتا، آپ نے پاکستان اور ہندوستان کی جنگ میں 25 ملین لوگوں کی جان بچائی ہے، یہ شہباز شریف صاحب نے کہا۔ اور ایک اور ویڈیو آئی ہے جس میں شہباز شریف اور ڈونلڈ ٹرمپ آپس میں بات کر رہے ہیں، وائس کلیئر نہیں ہے لیکن یہ کلیئرلی سنا جا سکتا ہے، جس میں ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ یہ بات صرف مجھے اور آپ کو پتا ہے۔ اب اس میٹنگ کے اندر پاکستان کے حوالے سے کوئی خاص اعلان نہیں ہوا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کے وزیر اعظم سے بڑا خوش ہے، وہ بڑی تعریفیں کر رہا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، تاریخ گواہ ہے کہ امریکی کبھی بھی فری میں کچھ نہیں کرتے، وہ آپ کی تعریف کر رہے ہیں، آپ سے بہت بڑی قیمت وصول کر رہے ہیں۔ ابھی تو چیزیں سامنے نہیں آئی، جیسے جیسے وقت گزرے گا یہ چیزیں سامنے آتی جائیں گی۔ بہرحال پاکستان کے اندر سے اہم ترین سوالات اٹھنا شروع ہو گئے۔ شاہد خاقان عباسی، انہوں نے کہا کہ کیا بورڈ آف پیس میں فلسطینی شہداء کی بات ہوئی ہے؟ کیا ان 20,000 بچوں کی بات ہوئی ہے جنہیں پچھلے 2 سال کے اندر شہید کیا گیا؟ کیا کسی نے فلسطینیوں سے بات کی ہے جو آج بورڈ آف پیس کے اندر گئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ پہلے ان کو فلسطین جانا چاہیے تھا، فلسطینیوں سے بات کرنی چاہیے تھی، پھر ان کو یہاں پر آنا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ پاکستان کی حکومت ہر قیمت پہ چاہتی ہے کہ ہم ٹرمپس کی گڈ بکس کے اندر رہیں۔ ٹرمپ ہمیں نہ پوچھے کہ بھئی آپ کے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، ٹرمپ ہمیں یہ نہ کہے کہ شہباز شریف اپنے ملک کے اندر مقبول نہیں ہے، ٹرمپ یہ مت کہے کہ پاکستان کے اندر انسانی حقوق کے اوپر کچھ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ تو یہ پاکستان کے جو وزیر اعظم ہے یہ سب کچھ آپ کے سامنے اس طریقے سے کر رہے ہیں۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر، انہوں نے کہا کہ یورپی ممالک بورڈ آف پیس سے دور رہے ہیں۔ گارڈین اخبار کے مطابق اس اجلاس میں صرف آمر، ڈکٹیٹر اور غیر نمائندہ حکومتیں شریک ہوئی ہیں۔ اسرائیل کے وزیر خارجہ کے ساتھ پاکستانی وزیر اعظم اور دیگر مسلمان ممالک کے نمائندہ کی تصویر، انہوں نے کہا کہ کجا وہ اس کی شرکت پر احتجاج کرتے، کسی نے چوں تک نہ کی کہ ان سب کو احتجاج کرنا چاہیے تھا کہ یہ اس ملک کا وزیر خارجہ ہے جس نے بہت بڑے پیمانے کے اوپر مسلمانوں کی نسل کشی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کجا یہ احتجاج کرتے، یہ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں ہوئی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے راولپنڈی کے اندر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ کے فورم پر غیر مسلم دنیا نے بھی نیتن یاہو کا بائیکاٹ کیا اور اس کی تقریر نہیں سنی، اور آج امن بورڈ آف پیس میں آپ اس کو حصہ دار تسلیم کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی میاں شہباز شریف کاغذ پر دستخط کرتے ہیں اور پھر دنیا کو بھی دکھاتے ہیں کہ میں نے بڑا خوبصورت کام کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ چھپ کر چوری سے یہ اتنا بڑا جرم کر لیتے، پبلک کے سامنے تو کم از کم نہ کرتے۔ یہ
مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا پبلکلی کریں یا چھپ کے کریں، جرم تو جرم ہوتا ہے، 2 نمبری تو 2 نمبری ہوتی ہے، جو غلط بات ہوتی ہے وہ تو غلط بات ہوتی ہے۔ اور یہ مقبول جان نے اس حوالے سے ایک بہت بڑا انکشاف کیا، انہوں نے کہا جی الجزیرہ کے اندر ایک سروے شائع ہوا ہے، اور وہ سروے یہ ہے کہ 70% پاکستانی یہ چاہتے ہیں کہ غزہ کے اندر فوج بھیجی جائے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہ خبر پاکستان کے کسی اخبار کے اندر شائع نہیں ہوئی، اور نہ ہی پاکستان کے کسی نیوز چینل نے اس خبر کو نشر کیا ہے، کیونکہ پاکستان کے نیوز چینل پہ اگر یہ خبر نشر ہوتی تو پھر سوشل میڈیا کے اوپر ایک طوفان اٹھنا تھا کہ کون سے وہ 70% پاکستانی ہیں جنہوں نے اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ اب آگے آ جائیں جی، وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر اختیار ولی خان، انہوں نے واضح طور پر اجمل جامی کے شو کے اندر یہ اعلان کیا ہے کہ عمران خان کو اگلے 2 سے 3 دنوں میں اڈیالہ جیل سے ہاسپٹل منتقل کر دیا جائے گا، ان کا وہاں پر علاج ہوگا اور ان کا فالو اپ بھی کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ نہ عمران خان پہلے خطرے میں تھے اور نہ اب خطرے میں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو علیمہ خان نے کل کہا کہ ہم کسی کا نام نہیں لیں گے، آپ عمران خان کو ہاسپٹل شفٹ کریں، تو میرے خیال سے اگر علیمہ خان ان کی فیملی اس بات کے اوپر کمپرومائز کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی ہم 2 قدم پیچھے ہٹتے ہیں، ہم کسی کا نام نہیں لیں گے، آپ عمران خان کو ہاسپٹل کے اندر شفٹ کریں، آپ عمران خان کا علاج سٹارٹ کروائیں، اور اگر حکومت اب ذرا تھوڑا سا دانش مندی کا مظاہرہ کرے تو یہ عمران خان کو ہاسپٹل کے اندر شفٹ کریں۔ حکومت کو سب سے زیادہ ڈر اور خوف کس چیز کا ہے؟ اس چیز کا ڈر اور خوف ہے کہ عمران خان کا کوئی پیغام باہر نہ آئے۔ تو بھائی عمران خان کی فیملی سے آپ انڈرٹیکنگ لے لیں کہ اگر عمران خان کا پیغام باہر آتا بھی ہے تو یہ کام آپ نے نہیں کرنے جب تک عمران خان کا علاج چل رہا ہے۔ علاج کے اوپر کوئی کمپرومائز نہ کرے، خدا نہ خواستہ اگر عمران خان کو کوئی نقصان ہو گیا تو یہ یاد رکھیے گا عمران خان نواز شریف اور زرداری کی طرح صرف سیاستدان نہیں ہے، وہ اس قوم کا ہیرو ہے، پوری دنیا اس کو جانتی ہے، اور اس وقت سے جانتی ہے جب نواز شریف صاحب کیا کام کرتے تھے، جو بھٹیاں شٹیاں ہوتی تھی، اور شہباز شریف صاحب جو ٹکٹیں سینما کی، وہ سارا کچھ پتہ ہی آپ کو۔ اس وقت بھی برطانیہ کی ملکہ کو عمران خان اور عمران خان ان کو جانتے تھے، اس وقت بھی عمران خان کی دنیا کے اندر پہچان تھی۔ تو عمران خان کی صحت کے حوالے سے آپ جو ہے نا وہ چیزوں کو اتنا آسان نہ لیں، یہ آپ کے گلے پڑ جائیں گی اگر آپ لوگوں نے کسی قسم کی کوئی غلطی کی۔ آگے آ جائیں جی، برطانیہ کے ایک صحافی ہیں ساجد صادق، انہوں نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا۔ انہوں نے کہا یہ جو دنیا بھر سے 14 سابق کپتانوں نے عمران خان کی صحت کے حوالے سے پاکستان کی حکومت کو خط لکھا، انہوں نے کہا کہ میں نے پاکستان کے اندر موجود جو سابق کپتان ہے میں نے ان سے رابطہ کیا کہ آپ اس حوالے سے اپنی رائے دیں، اس حوالے سے بات کریں۔ انہوں نے کہا کہ کسی نے بھی اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی، سائلنس ہے، بالکل خاموشی ہے۔ یہ آپ اندازہ لگا لیں یہ پاکستان کے اندر حال ہے۔ آگے آ جائیں جی، عمران خان کے حوالے سے بہت سی باتیں کی جا رہی ہیں، پوچھا جا رہا ہے کہ بھئی عمران خان جو فیصلے کر رہے ہیں ان فیصلوں کا کیا اثر پڑے گا۔ ایک چیز میں آپ کو بڑی واضح طور پر بتا دوں، عمران خان جس طرح کی سیاست کر رہے ہیں اور جس طرح کی سیاست نواز شریف کر رہے ہیں یا آصف علی زرداری کر رہے ہیں، اس کا فیصلہ تاریخ نے کرنا ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو حال کے اندر سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ بھئی کیا ہوا، لیکن تاریخ آپ کو بتاتی ہے کہ آپ نے کیا کیا۔ آج پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف کھڑے ہو کر کہتے ہیں نا کہ ہم نے کرائے کی جنگیں لڑی ہیں، ہم نے امریکہ کے لیے یہ کیا، ہم نے امریکہ کے لیے یہ کیا، پھر امریکنز کو ہم نے کہا یہ تو صرف پینٹس ہیں، اور پھر امریکنز ہمیں زیادہ پیسے دیے۔ اس وقت تو کوئی نہیں بولتا تھا، لیکن آج تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ غلط فیصلے ہوئے کہ ہم نے پرائی جنگ کے اندر شرکت کی، اور 80,000 پاکستانیوں سول جو ہمارے افواج کے جوان ہیں وہ علیحدہ، میں صرف سول کی بات کر رہا ہوں، 80,000 پاکستانیوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور جو ہماری فورسز کے جوانوں نے نذرانہ پیش کیا وہ علیحدہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو وہ فیصلے غلط کیے گئے۔ اب آگے آ جائیں جی، ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھ دوں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کینیڈا کی پارلیمنٹ کا ایک رکن ہے، اس نے باقاعدہ طور پر ایک لیٹر جو ہے وہ جاری کیا ہے، اور اس نے عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کو اور پاکستان تحریک انصاف کا آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے کینیڈا کے اندر ان کو اندر ٹیگ بھی کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ میری سٹیٹمنٹ ہے عمران خان کے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے، جو عمران خان کا علاج ہے اس حوالے سے۔ اس میں انہوں نے 3 پیراگراف کے اندر ساری کی ساری چیزیں لکھی ہیں کہ عمران خان کے حوالے سے یہ خبر ہے، عمران خان کو امیڈیٹ جو ہے وہ ہاسپٹل شفٹ کیا جائے، اور عمران خان کو سارے کے سارے ان کے رائٹس ہیں وہ ان کو سارے کے سارے دیے جائیں، اور عمران خان کو رہا کیا جائے کیونکہ ان کی میڈیکل کنڈیشن ٹھیک نہیں۔ اس کے علاوہ سری لنکا کی پارلیمنٹ میں ان کے ایک اپوزیشن کے رہنما نے باقاعدہ طور پر عمران خان کے لیے ایک تحریک پیش کی ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے، اور عمران خان کی
رہائی کے لیے خاص طور پر عمران خان کی جو میڈیکل کنڈیشن ہے اس کے حوالے سے سری لنکا کی حکومت انسانی حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے آواز اٹھائے. تو یہ عمران خان کے لیے دنیا بھر سے آوازیں جو ہیں وہ اٹھ رہی ہیں, عمران خان کے لیے لوگ بات کر رہے ہیں. ہم نے کبھی پاکستان کے اندر نہیں سنا کہ اس طرح کی آوازیں کوئی نواز شریف کے لیے بلند ہوئی ہوں یا زرداری کے لیے بلند ہوئی ہوں. پتہ کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ انہوں نے کبھی ایسا ٹائم ہی نہیں آنے دیا. انہوں نے ٹائم سے پہلے ڈیلیں کی ہیں, ٹھپے لگوائے اور ٹھک بار. مطلب کوئی ایسا ٹائم آیا ہی نہیں ہے نا کہ بندہ یہ کہے کہ وہ جی نواز شریف کو یہ ہوگا. جب ہوا تھا اس وقت اگلوں نے ڈیل کی, ٹھپے لگائے اور سیدھا لنڈن. پہلے جب ہوا تھا تو اس وقت سیدھا جدہ, اور 10 سال کی ڈیل کی اور مکرتے رہے کہ جی ہم نے ڈیل نہیں کی. بعد میں تو وہ پھر عرب شہزادوں نے آ کر سارا کٹا چٹا کھول دیا تھا نا کہ یہ تو یہ ڈیل کر کے گئے ہوئے تھے. آگے آ جائیں جی. سہیل خان افریدی نے جو اعلان کیا عمران خان کی رہائی کے لیے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے ایک فورس نوجوانوں پر مشتمل بنائی جائے گی, اس حوالے سے ایک بہت بڑا انکشاف ہوا ہے کہ اس پر پاکستان تحریک انصاف کا ایک اجلاس ہوا ہے. اس اجلاس میں پہلے میں سہیل خان افریدی نے شرکت نہیں کی اور تحریک انصاف کے رہنما آپس کے اندر الجھ پڑے. یہ سارے کے سارے ابھی اس حوالے سے کلیئر نہیں ہے کہ وہ اگر بنائی ہے تو کیسے بنائی جائے گی, اس کا ورکنگ سٹائل کیا ہوگا, کون اوپر ہوگا کون نیچے ہوگا, ہیرارکی کیا ہوگی. تو اس حوالے سے تیمور جھگڑا انہوں نے 2-3 بڑی اہم باتیں کی. انہوں نے کہا جی جب آپ تمام آئینی اور قانونی راستے بند کر دیں گے تو پھر ورکر کا غصہ کہیں نہ کہیں سے تو نکلے گا. انہوں نے کہا جی اس وقت ہمارے لیے عمران خان کی صحت سب سے زیادہ اہم ہے اور سہیل افریدی کو رہائی فورس پر وضاحت دینا ہوگی کہ یہ رہائی فورس کیا ہے, کیسے کام کرے گی, کب بنے گی, کون بنائے گا, کون لوگ اس میں شامل ہوں گے. جو ایم پی ہیں شفیع اللہ جان جو اطلاعات کے اندر ہے کے پی کے اندر, وہ کہتے ہیں کہ جب سے سہیل افریدی نے عمران خان رہائی فورس کا اعلان کیا ہوا ہے تب سے حکومت کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس فورس کا صرف ایک ہی کام ہوگا کہ عمران خان کی رہائی کے لیے یہ لوگ کام کریں گے. ٹھیک ہے جی. مزید انہوں نے ایک اور بات کی. انہوں نے کہا جی یہ جو الزام لگایا جا رہا ہے سہیل خان افریدی کے اوپر کہ سہیل خان افریدی کی حکومت نے اجازت دیا وادی تیرا کے اندر آپریشن کے حوالے سے جو علی امین گنڈا پور نے کہا, انہوں نے کہا بالکل جھوٹ ہے. اگر کسی کے پاس ثبوت ہیں تو ثبوت سامنے لے کر آئیں, ہم نے کسی قسم کی کوئی اجازت نہیں دی, یہ محض الزامات ہیں. بشرا بی بی کے حوالے سے پاکستان کی میڈیا میں بہت سی باتیں کی جاتی ہیں کہ جی بشرا بی بی جو ہے وہ عمران خان کو ڈیل کے لیے منا سکتی ہیں, وہ عمران خان کو متفق کر سکتی ہیں. اس حوالے سے فیصل چودھری نے ایک بڑی اہم بات کی, کیونکہ وہ اڈیالہ جیل جاتے رہے, بشرا بی بی سے بڑی ان کی انٹریکشن رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ بشرا بی بی عمران خان سے بھی زیادہ سخت موقف رکھتی ہیں. وہ عمران خان کو باہر جانے یا خاموش رہنے کا کبھی بھی نہیں کہیں گی. یہ فیصل چودھری نے انتہائی اہم بات کی ہے. تو وہ سارے کے سارے لوگ جن کو یہ لگتا ہے کہ بھائی بشرا بی بی کے ذریعے بات کو منوایا جا سکتا ہے, کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے, تو ان لوگوں کی امیدوں کے اوپر پانی پھر گیا. رانا ثناء اللہ صاحب جی ذرا تھوڑا سا پیچھے ہٹے ہیں. جب فیصل واڈا نے کہا کہ یہ ڈیل والی باتیں آپ مت کریں تو رانا ثناء اللہ صاحب نے اب ذرا تھوڑی سی کلیریفیکیشن دی ہے. انہوں نے کہا جی عمران خان کی جانب سے ڈیل مسترد کرنے کی جو بات ہے وہ 24 نومبر کے احتجاج کے حوالے سے کہی تھی. عمران خان احتجاج کے دوران ضد سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے. ان کی جانب سے راجہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی کو اختیار دینے کی بات بھی بے ایمانی ہے. دونوں کے پاس کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں. یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بات کی ہے. اور اینکر عمران ریاض خان نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا. انہوں نے کہا جی شروع سے لے کے اب تک 6 مرتبہ عمران خان کو اپروچ کیا گیا اور 6 مرتبہ عمران خان کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کی گئی ہے. سب سے پہلے نمبر پہ اس کی گواہی تو عمران خان کی بہن علیمہ خان بھی دے چکی ہیں. سب سے پہلے نمبر پہ عمران خان کی گرفتاری سے ایک دن قبل 5 اگست کو عمران خان کو گرفتار کیا گیا, تو 4 اگست کو عمران خان کے سامنے یہ ڈیل رکھی گئی کہ آپ ملک سے باہر چلے جائیں. تو عمران خان نے کہا میں نہیں جاؤں گا. دوسری دفعہ 8 اور 9 فروری کی رات کو جب مینڈیٹ چوری کیا گیا تھا تب بھی عمران خان کو اپروچ کیا گیا. تیسری دفعہ اکتوبر 2024 میں, اور چوتھی دفعہ 26 نومبر جب تحریک انصاف کی فائنل کال تھی تب. 5ویں مرتبہ جب امریکہ سے ڈاکٹر آئے تب, اور 6ٹھی مرتبہ اب جب عمران خان بیمار ہوئے تو اب بھی عمران خان کو اپروچ کیا گیا. اور ہر مرتبہ عمران خان نے واضح طور پر کہا کہ کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں ہوگی, میں ڈیل نہیں کروں گا, میں کمپرومائز نہیں کروں گا, اپنے اصولوں سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب آگے آ جائے جی. پنجاب حکومت نے ایک طیارہ خریدا ہے 11 ارب روپے کا. ٹھیک ہے جی. اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک طرف وفاقی حکومت نے پی آئی اے سے جان چھڑائی, 75% شیئر بیچ کے اس حکومت کو ملا صرف 10 ارب روپیہ, اور پنجاب حکومت نے 11 ارب روپے کا ایک طیارہ خرید لیا. اور کہہ یہ رہے ہیں کہ بھئی ہم نے ایک نئی ایئر لائن سٹارٹ کرنی ہے. نہ وہ ایئر لائن رجسٹرڈ ہوئی, نہ اس کو لائسنس ملا, نہ اس کا کوئی آفس, نہ اس کا کوئی سی ای او, یعنی کہ پیپرز کے اندر ہی ہے. اور طیارہ خرید لیا, طیارہ ہواؤں کے اندر اڑ بھی رہا ہے.
اور جب سوالات پوچھے جا رہے ہیں تو مختلف قسم کے جواب آ رہے ہیں. کبھی کہا جا رہا ہے جی ایئر لائن کے لیے خریدا ہے, کبھی کہا جا رہا ہے جی یہ ایئر ایمبولینس ہوگی اس کے لیے استعمال کیا جائے گا, کبھی کہا جا رہا ہے جی اس کو کرائے پہ دے کے بزنس کیا جائے گا, اور کبھی کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں جی غریبوں کو پیسے دیے لہٰذا جہاز لے لیا تو کیا ہو گیا. کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب اس حوالے سے دو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک بات کی ہے بڑی اہم محمد مالک نے, انہوں نے کہا یہ جو جہاز پنجاب حکومت نے خریدا ہے نا, اس وقت دنیا بھر کے اندر یہ تقریباً 184 یا 188 جہاز موجود ہیں, اور ان کی آپریٹنگ لاگت 1 گھنٹے کی اگر آپ نے فلائٹ لینی ہے تو 18,70,000 پہ بنتی ہے اگر 1 گھنٹے کے لیے آپ نے اس کو اڑانا. تو انہوں نے کہا جی جہاز کی سالانہ مینٹننس $1.5 ملین سے لے کر $3 ملین سالانہ ہے. یہ اربوں روپے بنتے ہیں, آپ اندازہ لگا لیں. اور شہزیب خان زادہ نے اپنے شو کے اندر کہا کہ ہم نے اس حوالے سے پنجاب کی جو وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری صاحبہ, ہم نے ان کو اپروچ بھی کیا, ان کے سامنے کچھ سوالات بھی رکھے, لیکن انہوں نے نہ تو شو میں آنے کے لیے راضی ہوئیں اور نہ انہوں نے سوالات کے جوابات دیے. سوال سامنے رکھے کہ کیا ایئر پنجاب کی SCCP کے اندر رجسٹریشن ہوئی ہے, کیا لائسنس آپ نے ایویشن سے لیا ہے, کیا ایئر پنجاب کا کوئی آفس ہے, کیا آپ کا کوئی CEO ہے, اور اب تک جو طیارہ ہوا کے اندر اڑا ہے اس کے اندر کس نے سفر کیا ہے, اور کیا یہ طیارہ آپ نے محترمہ مریم نواز صاحبہ کے لیے لیا ہے جو پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں, اور اگر پہلے سے طیارہ موجود تھا تو مزید آپ کو یہ طیارہ لینے کی کیا ضرورت تھی, کیوں لیا آپ نے. پاکستان کی میڈیا کے اندر اس کے اوپر بہت سی باتیں ہو رہی ہیں, اور بڑی میرا خیال ہے یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ اس کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں, ورنہ یہ سارے کے سارے کام دبا دیے جاتے تھے. رؤف کلاسرا نے یہی سوال منصور علی خان سے پوچھا, تو منصور علی خان نے آگے سے بڑا اہم جواب دیا, بڑی پریشان کن بات کی انہوں نے کہا جی جب وقت آئے گا نا, جب حالات ٹھیک نہیں ہوں گے, جب محترمہ مریم نواز صاحبہ کی فائلیں شائلیں اگر کھل گئیں تو اس وقت بہت کچھ کھلے گا. انہوں نے کہا کہ اس وقت یہ بھی کھل سکتا ہے کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ یہ جو فیتے کاٹنے جاتی ہیں, جہاں پر آتی ہیں لڑکیاں اور آ کر کہتی ہیں سبدی ماں آ گئی ہے, اور شعر و شاعری ہوتی ہے, محترمہ مریم نواز صاحبہ پیچھے سے آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں آپ کے پیچھے کھڑی ہوں, تو اس وقت پھر یہ بھی کھلے گا کہ ان فنکشنز کے اوپر کروڑوں روپیہ کیسے لگتا تھا. انہوں نے کہا کہ CCD کے حوالے سے, یہ تو الجزیرہ کے اندر بھی اب خبر پہنچ گئی ہے کہ سینکڑوں کے حساب سے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ پاکستان کے اندر پنجاب پولیس نے کی ہے, یہ الجزیرہ نے خبر لگائی ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں آنے والے وقت کے اندر کھل سکتی ہیں. ابھی تک اتنا ہی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد, پاکستان کے عوام پائندہ باد.